बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इस्लाम के सफ़र के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान अनम नकवी। नाजरीन, रसूल के नाम पर जान भी कुर्बान, रसूल की नामूस की हिफाजत करना मुसलमानों का अव्वलीन फ़र्ज़ और ईमान का जुज़ है। लेकिन गुज़श्ता दिनों एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या पेश आया, नबी के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, जिसकी जितनी मज़म्मत की जाए उतनी कम है। और इसके पीछे तौहीन रिसालत इस्लाम का नाम भी लिया जा रहा है कि ये जो है वजह बनी। लेकिन जब भी इस तरह के वाक़यात पाकिस्तान में पेश आए और जब उनकी जांच पड़ताल हुई तो तमाम जो वाक़यात रूनुमा हुए और जो वो लोग थे जो मकतूल थे वो बेगुनाह साबित हुए। इसी सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीर जहांगीर शाह सईदी साहब और इसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट आसिफ अली तंबोली साहब। सबसे पहले तो मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगी जिन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। अलामा साहब, पहले तो मैं सबसे पहले आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगी कि तौहीन रिसालत क्या है। सबसे पहले तो आप ये वाज़े कर दें ताकि नाज़रीन जान सके कि तौहीन रिसालत चीज़ है क्या। इस हवाले से ज़रा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरमा, मैं आपका और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये बहुत अहम और हसास मौजू है और मैं समझता हूँ इस पर बात करना दौर हाज़िर में बहुत ज़रूरी है ताकि आवाम के जहन में जो एक गलत फहमियाँ पाई जाती हैं ताकि उनका इज़ाला हो सके। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़मत है, जो शान है, जो मकाम है, जो मर्तबा है, यकीनन हर मुसलमान जानता और जानना चाहिए। बल्कि मुसलमान तो मुसलमान, जो गैर मुस्लिम थे वो भी आका अलैहिस्सलाम की अज़मत को सलाम करते थे और चिरिन पिरिन हजर हर चीज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करती थी और आका अलैहिस्सलाम को बारगाह में सजदा रेज़ होती थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो शान है। आका अलैहिस्सलाम की जो बारगाह है, उसके जो आदाब हैं वो अल्लाह ताला ने कुरान में बताए हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस, आपकी अज़मत, आपकी शान, आपका इतना बड़ा मकाम व मर्तबा है। अगर आप कुरान पाक पढ़ें, सूरह हुजरात में अल्लाह ताला ने फरमाया पारा नंबर 26 में कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरु लहू बिलक़ौलि कजहरि बअदिकुम लिबअदिन अन तहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल की आवाज़ पर अपनी आवाज़ बुलंद ना करो। जिस तरह तुम आपस में बात करते हो तुम्हारे अमाल ज़ाय हो जाएंगे, तुम्हें शऊर भी नहीं होगा। अब आप ये देखें, हज़रत कैस रज़ी अल्लाह अन्हु कानून से कम सुनते थे। इस आयत का शान नज़ूल ये है, एक दफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ऊंची आवाज़ में बात कर बैठे, हालांकि कोई गुस्ताखी की नीयत भी नहीं थी। अल्लाह ने कुरान की आयत नाज़िल कर दी और अल्लाह ने फरमाया कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ऊंची आवाज़ में बात करेगा उसके अमाल ज़ाय हो जाएंगे, उसका शऊर भी नहीं होगा। अगर मैं छोटी सी मिसाल से बात वाज़ेह करना चाहूँ कि शऊर कैसे नहीं होगा, मिसाल के तौर पर देख लें, हर शख्स ने अपने घर में जमा पूंजी रखी होती है। गम और खुशी की घड़ी आ सकती है किसी भी टाइम। अब एक बंदे ने घर में अपने लिए कुछ पैसा जमा पूंजी रखी हुई है कि भाई मैं शादी पे जाऊंगा, जहाँ गम की घड़ी कोई आती है, हॉस्पिटल इमरजेंसी जाना पड़े, अचानक वो अलमारी खोलता है, संदूक खोलता है, बक्स खोलता है, देखता हो पैसे तो चोरी हो गए। अब अगर उसको पहले पता चल जाता तो वो क्या होता, किसी से कर्ज मांग लेता, अपनी ज़रूरत के लिए पैसा जमा कर लेता, उसको शऊर भी नहीं हुआ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बारगाह है कि यहाँ पर अगर कोई बंदा गुस्ताखी बेअदबी करता है, अल्लाह ताला उसको फिर शऊर भी नहीं देता। यहाँ तक अल्लाह उसको तौबा की तौफीक भी नहीं देता। वो ये समझता है मेरे पास नमाजें हैं, रोज़े हैं, हज है, ज़कात है, नेक अमाल हैं, वो दुनिया में बड़ा खुश खुरम रहता है। जब क़यामत का दिन होगा उसके पल्ले कुछ भी नहीं होगा। इसलिए बड़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बारगाह है ये हसास बारगाह है। यहाँ बहुत एहतियात करनी है। यहाँ पर बहुत सारे लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बात करते हैं, अल्फाज का चुनाव नहीं कर सकते। बाकी जो आपका सवाल है नामूस से रिसालत, काजी याद रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि आका अलैहिस्सलाम की कमीज़ मुबारक को अगर कोई मैला कह दे, माज़अल्लाह ये भी गुस्ताखी है। आका अलैहिस्सलाम के नाले ने पाक को माज़अल्लाह अगर कोई जुतड़ी कह दे, ये भी गुस्ताखी है। इतना ही हसास मामला है, इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। हाँ, जो लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं आज नामूस रिसालत के नाम पर, जिस तरह आज नामूस साहबा, नामूस अहले बैत के नाम पर आजकल आए रोज़ हम वाक़या देखते हैं, मैं समझता हूँ कि इसकी हम मज़म्मत करते हैं। अब सानिया सियालकोट का वाक़या पेश आया, इसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है। उन लोगों ने जुल्म की इंतहा कर दी। एक शख्स जो यहाँ का बशिंदा ही नहीं था, परदेसी था और उस पर कोई सबूत भी नहीं है, और अगर बिलफ़र्ज़ मोहतरमा कोई इस तरह की हरकत करे, इसी बदनसीब, अगर कोई इस तरह कोई बदनसीबी होगा ये काम करेगा, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, कानून के मुताबिक जाकर कोर्ट में और एसपी को जिसको दरख्वास्त देनी है दरख्वास्त दें, अदालत में जाएं, कोर्ट में जाएं, गवाह पेश करें, सबूत पेश करें और
تاکہ ہم اپنے کیس کو مضبوط کریں. صحیح. کسی بھی صورت میں قانون یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ خود ہتھیار اٹھائیں کسی کو قتل کر دیں. صحیح. اس طرح نہیں کرنا چاہیے کیونکہ عدالتیں موجود ہیں. بالکل. اگر یہاں پر عدالتیں موجود نہ ہوتی, صحیح. کیونکہ ناموس رسالت کا معاملہ ایسا ہے, تب تو پھر آپ یہ کرتے. جب ایک آئین موجود ہے, قانون موجود ہے, عدالتیں موجود ہیں, اور 295C کا جو قانون ہے یہ کسی مولوی مفتی قاضی کا بنا ہوا نہیں ہے, یہ باقاعدہ پارلیمنٹ ہاؤس سے بنا ہے. 295C ہے, ایک قرارداد پاس ہوئی, سب کچھ ہے, مضبوط قانون ہے. اور دنیا کی, آپ کو پتہ ہے دنیا کو یہ قانون بھی چبھتا ہے, بڑے دنیا لوگ اس کو قانون کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, لیکن یہ ایسا قانون ہے اس کو دنیا کے کوئی مائی کا لال اس کو چھیڑ نہیں سکتا. تو اتنا یہ مضبوط اور زبردست قانون ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا یہ ایک ایسی چوکی جس کو کوئی کراس نہیں کر سکتا, اس لیے اس قانون کو بھی مضبوط کرنا چاہیے. اور جو اس طرح قانون کو خود ہاتھ میں لے اس کو گورنمنٹ کڑی سے کڑی سزا دے. اور ساتھ میں ایک بات یہ بھی ایڈ کروں گا کہ ہماری جو عدالتیں ہیں, جس طرح دیکھیں اب جب دہشت گردی عروج پہ تھی تو اسپیشل کورٹیں کی عدالتیں لگائی گئی دہشت گردوں کے لیے, تاکہ جلدی جلدی فیصلے سنائے جائیں. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ناموس رسالت کا معاملہ ہے, اس کے جو معاملات ہیں, اس کو شرعی کورٹ ہے اس کو لے جائیں تاکہ جلدی فیصلہ آ جائے جس پر جو الزام ہے, تاکہ جو بندہ آگے گواہ پیش کر رہا ہے, جو مطلب یہ کیس لڑ رہا ہے, وہ بھی مایوس نہ ہو, اور جس بندے پر اگر بے گناہ پر الزام لگایا گیا تاکہ وہ بھی لٹکا نہ رہے, تو انصاف مل جائے. آصف علی تنبولی صاحب, میں آپ سے یہ کوشچن کرنا چاہوں گی کہ جو آج کل کا معاملہ ہے, لوگ جو خود عدالت لگا لیتے ہیں, تو اس طرح کے معاملات ہوں اور گواہ بھی موجود نہ ہو, تو کیا جو ہے توہین کی جس بندے کے اوپر الزام ہو, تو اس طرح خود عدالت لگا کر اس کا قتل کرنا جو قانون کی نظر میں کیا ہے, اس کے خلاف کیا سزا ہے؟ جی بہت مہربانی انم. سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے پاکستان میں جو قانون موجود ہے وہ 295C ہے, تعزیرات پاکستان کی, جس کے تحت کوئی بھی شخص جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مبارکہ میں کوئی بدتمیزانہ الفاظ بولے, یا آپ کے کوئی غلط قسم کی تصاویر بنائے, یا کوئی بھی ایسا عمل حضور کی ذات سے منسوب کرے جس میں توہین کا عنصر ہو, تو اس کو بلاسفیمی کہا گیا ہے 295C کے تحت, جس کی سزائے موت ہے. یہ اس کا سبسٹانٹیو لا ہے. اس کا پروسیجرل لا یہ ہے کہ سیکشن 196 ضابطہ فوجداری کی یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس کے علم میں یہ بات آئے کہ فلاں شخص نے توہین رسالت کی ہے, تو وہ سب سے پہلے DC صاحب کو ایک درخواست دے گا, یا SSP صاحب کو ایک درخواست دے گا, جس کے اوپر ایک کمیٹی فارمیٹ کی جائے گی, اور وہ کمیٹی 2 سوالات کا جائزہ لے گی. کیا کسی شخص نے بلاسفیمی کمٹ کی ہے, اور اگر کی ہے تو وہ کون سا شخص ہے. نامعلوم آدمی کے خلاف توہین عدالت کی FIR نہیں ہوتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسرے جتنے بھی عام کیسز ہیں تعزیرات پاکستان کے, ان میں اگر کوئی کریمنل اوفینس ہوتا ہے تو درخواست متعلقہ تھانے کے SHO کو دی جاتی ہے. یہ چونکہ ایک بہت اہمیت کا حامل کیس ہے. دیکھیں جتنی بھی حدود اللہ ہیں, مطلب زنا, شراب پینا, قذف لگانا, حرابہ, یا اس طرح کے اور بھی حدود ہیں, کسی بھی شخص کے اوپر اگر وہ الزام لگ جائے تو لوگ اتنے سینسٹیو نہیں ہوتے جتنے سینسٹیو وہ 295C کے معاملے میں ہو جاتے ہیں, ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہو جاتے ہیں. اور جب یہ تعین ہو جاتا ہے کہ فلاں شخص نے بلاسفیمی کی ہے اور ان الفاظ سے کی ہے, تو اس میں پھر اسٹیٹ جو ہے وہ کمپلیننٹ بنتی ہے. اس میں ایک پرائیویٹ پرسن جو ہے وہ کمپلیننٹ نہیں بن سکتا, کیونکہ ان اوفینسز کو جو 295 کا چیپٹر ہے تعزیرات پاکستان کا, ان کو اوفینسز اگینسٹ ریلیجن کہا جاتا ہے. اور جہاں پہ ریلیجن کی بات آئے گی وہاں پہ کمپلیننٹ جو ہے وہ خود سے اسٹیٹ ہوگی. اب اس طرح کے واقعات جس کا آپ نے اشارہ فرمایا ہے کہ لوگ خود سے عدالت لگا لیتے ہیں, ایک تو قانون کے اندر جب آلریڈی ایک جرم کی سزا موجود ہے تو اس کا اختیار تمام افراد کو نہیں دیا جا سکتا, اور دوسرا جو عمل کیا گیا, بدترین ظلم کیا گیا کہ اس کی باڈی کو جلا دیا گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حالت جنگ میں بھی ہو, اگر تم حالت جنگ میں بھی فرمایا ولا تمثل القتل, کہ تم لاش کا
مسلح نہ بناؤ، یعنی اس کا چہرہ نہ کاٹو، مسخ نہ کر دو، آگ نہ لگا دو۔ اور یہ جہنم کا آگ کا جو عذاب ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ منسوب ہے۔ بخاری شریف میں یہ آیا کہ یہ جو جلانے کا عذاب ہے صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے۔ میں ایک صرف حدیث شریف انم آپ کے نالج میں لاؤں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اور یہ میں جب بھی یہ حدیث شریف پڑھتا ہوں میں ڈر جاتا ہوں، یقین جانیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، یہ جملے ذرا غور سے ملاحظہ فرمائیے گا۔ سرکار نے فرمایا کسی بھی مسلمان نے اسلامی ریاست کے اندر کسی بھی غیر مسلم کو ناحق قتل کیا تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اس ذمی کے حق میں اور اس مسلمان قاتل کے خلاف میں وکالت کروں گا۔ میں تو اس سانے میں سوچ کے ڈر جاتا ہوں کہ یہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور حضور کی اس حدیث کی وائلیشن کرتے ہیں، یہ قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں کیسے پیش ہوں گے جب ان کے مخالف وکیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے۔ اللہ پاک اس برے وقت سے سب کو محفوظ رکھے۔ جی علامہ صاحب بتائیے گا کہ توہین رسالت ثابت کیسے ہوگی؟ اگر کسی بندے نے کر دی ہے تو وہ ثابت کیسے ہوگی؟ اس پر جو الزام لگا ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے گواہ چاہیے ہوگی۔ اس حوالے سے بتائیے گا کہ اسلام کیا کہتا ہے؟ جی میں عرض کرتا ہوں کہ اگر کسی نے گستاخی کی ہے تو ظاہر گواہ پیش کرنی ہے، عدالت میں جا کر گواہی دینی ہے، جو بھی ججز پوچھیں گے وہ اس کا جواب دہی ہوگی۔ یہ تو نہیں اگر کوئی بندہ کسی ذاتی رنجش میں، آج کل ہم جو واقعات دیکھتے ہیں یہ ہے کہ لوگوں کے ذاتی معاملات ہیں، لین دین کے معاملات ہیں، رنجش ہے، ناراضگی ہے، تو لوگ جا کر کسی پر الزام لگا دیتے ہیں، یہ تو پھر جنگل کا قانون ہو جائے گا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی کسی پر صحیح معنی حقیقی معنی میں اگر اللہ معاف فرمائے وہ دیکھتا ہے کہ کسی نے گستاخی کی ہے تو پھر اس کو پروف پیش کرنا پڑے گا، عدالت میں جا کر ثبوت پیش کرنے پڑیں گے کہ اس نے واقعی گستاخی کی ہے۔ صحیح۔ تو کوئی توہین رسالت کا مرتکب ہوا، یہ پتہ کیسے چلے گا؟ گواہ تو ہوں گے لیکن پتہ کیسے چلے گا کہ واقعی ہی اس نے کی ہے؟ جیسے ابھی اس بندے پہ الزام لگا ہے تو جو ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس نے جو ہے لکھا ہوا تھا نبی پاک کا نام لکھا ہو تو اس نے وہ جو ہے پھینک کے پھاڑ دیا تھا، لیکن اس کو تو عربی بھی نہیں آتی تھی، نہیں اس کو میں عربی نہیں آتی تھی نا، تو پھر ہم لوگ اس نے پھر بعد میں جو ہے سب کے سامنے اعلان جو ہے وہ معافی بھی مانگی ہے کہ مجھے معاف کر دیں یا جو بھی ہے اس حوالے سے۔ دیکھیں بات میں عرض کروں گا کہ معافی دینا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی نبی پاک کی گستاخی کرتا ہم اس کو معاف کریں۔ گستاخ رسول کے بارے میں گستاخ میں کسی ملک میں اگر ہم چاہیں گے ہمیں ادھر کی زبان نہیں پتہ ہوگی تو پھر اگر ہم سے بھی ایسا کوئی کام ہوگا تو ہم معافی مانگیں گے، ہم نے جان بوجھ کے وہ کام تو نہیں کیا ہوگا۔ میں عرض کر رہا ہوں، پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو ثانیہ سیالکوٹ ہوا اس کا تو ابھی تک کوئی سر پیر پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ واقعہ ہوا کیا ہے، کیسے ہوا ہے۔ مختلف باتیں ہیں، کوئی کیا کہتے سوشل میڈیا پہ کچھ اور چل رہا ہے، چینلوں پہ کچھ اور چل رہا ہے، اور یہ ایک افسوسناک صورتحال ہے کہ ہمارا میڈیا تحقیق نہیں کرتا، ایک چلا رہا ہے پوری دنیا میں، ایک پاکستان کا غلط امیج گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تحقیق کر کے پوری دنیا کو یہ بتانا چاہیے، وزیر اعظم صاحب کو، کہ یہ واقعہ ہوا کیا ہے، اس نے گستاخی کی ہے یا نہیں کی ہے، اگر کی ہے تو کیا کی ہے اور کون لوگ اس میں ملوث ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو لوگ وہاں کھڑے تھے علاقے میں گھوم رہے تھے پولیس والوں ان کو پکڑتے جائیں، تو یہاں بڑی عجیب معاملات ہوتے ہیں، یہاں سامنے کچھ اور ہوتا ہے، پس پردہ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں تحقیق بہت ضروری ہے۔ بظاہر جو یہ واقعہ ہوا ہے جو جلایا گیا، انسانیت کی تذلیل ہوئی، شدید الفاظ میں ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، کیونکہ اقلیتوں کے بہت حقوق ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اقلیتوں کا حقوق کا خیال نہیں کرتا وہ نہا تک حضور کی حدیث ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا، اور جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آتی ہے، تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا جو اقلیتوں کا حقوق کا خیال نہیں کرتا۔ میں سمجھتا ہوں اقلیتوں کو کھلی اجازت ہے کہ وہ اپنی عبادت کو عبادت کریں، وہ عام شہری کی طرح جس طرح ہم رہ رہے ہیں وہ بھی یہاں ان کا رہنے کا حق ہے، اقلیتوں کا حقوق کا خیال کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی بھی مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، پاکستانی ہو یا غیر پاکستانی ہو، کوئی بھی اگر نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اہل بیت کی شان میں گستاخی کرتا ہے، قرآن کی گستاخی کرتا ہے، تو اس کا ہمیں پروف پیش کرنا پڑے گا۔ خود قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، ہمیں عدالت میں جانا چاہیے۔ یہی لوگ جن لوگوں نے یہ ہنگامہ کیا ہے، اگر بالفرض اس شخص نے گستاخی کی، بالفرض میں کہہ رہا ہوں، تو یہ لوگ اگر عقل مندی کا مظاہرہ کرتے، وہ باتیں اس کے نوٹ کر لیتے، یہ عدالت میں چلے جاتے تو اس کو عدالت سزا سنا دیتی۔ ان لوگوں نے نہ تو عدالت کی طرف گئے، نہ کچھ کا، ساری انہوں نے عدالت خود ہی لگا دی، اور ایک ایسی مثال قائم کی جس پر پاکستان بھی شرمندہ ہے، پوری امت محمدیہ کا سر انہیں شرم سے جھکا دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے واقعات جو ہے یہ ملک کے لیے،
نہ مفید ہیں، نہ امت محمدیہ کے لیے، اور نہ اس کی شریعت اجازت دیتی ہے، نہ قانون اجازت دیتا۔ صحیح، لیکن علامہ صاحب جب یہ پتہ چل جائے، کنفرم ہو جائے کہ فلاں بندے نے جو ہے توہین رسالت کی ہے، تو اسلام کی نگاہ میں پھر کیا سزا بنتی ہے؟ میں عرض کروں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو تمام ائمہ کا متفقہ فتویٰ ہے کہ تمام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے وہ واجب القتل ہے۔ صحیح، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کا قتل کرے گا کون؟ اس کو قتل عدالت نے کرنا ہے، صحیح، اس کو سزا عدالت نے دینی ہے۔ اور اس ضمن میں یہ بھی عرض کروں گا کہ ہماری جو عدالتیں ہیں ان کو بھی، چونکہ ہمارے ہاں عدالتوں کے لیے آپ کو پتہ ہے ایک بات بڑی مشہور ہے کہ یہاں انصاف لینے کے لیے نوح علیہ السلام کی عمر چاہیے، ایوب علیہ السلام کا صبر چاہیے، قارون کی دولت چاہیے۔ تین چیزیں ہوں تب پاکستان کے عدالتوں سے آپ کو انصاف ملے گا۔ یہاں بے شمار ٹیلی ویژن پہ آپ کیسز کے بارے میں سنتے ہیں، ایک بندہ مر گیا، فیصلہ آ گیا کہ اب وہ بری ہو گیا، تو اس طرح کے کیسز یہاں ہوتے ہیں۔ تو میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ یہ جو ناموس رسالت، ناموس صحابہ اہل بیت کا کیس ہو، اس کو اسپیشل کسی کورٹ میں لیا جائے اور چند دنوں میں ہی فیصلہ سنا دیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ اس طرح پرانا ہو جائے، ہمارے ججز فیصلہ نہیں دیتے، فیصلہ جلدی دینا چاہیے، اور تاکہ ایک بندے کا وقت بھی ضائع نہ ہو۔ اگر ناجائز کسی پر مقدمہ ہے اس کا وقت ضائع نہ ہو، اگر کسی نے جائز طریقے سے کیا ہے پھر اس کو بھی سرخرو ہونے دے، تاکہ وہ جو گواہ پیش کر رہا ہے، جو اپنی انرجی لگا رہا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر جلدی فیصلے ہوں گے کورٹوں سے، ایک تو لوگ یہ ہمارے جو عدالتوں پہ لوگوں کا اعتماد دن بہ دن ختم ہوتا جا رہا ہے، یہ بحال ہوگا۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ ہوگا کہ جب عدالتیں جلدی فیصلہ دیں گی، اس کا فائدہ یہ ہوگا کوئی قانون کو ہاتھ میں نہیں لے گا۔ یہ جب قانون کو لوگ ہاتھ میں لیتے ہیں یہ سراسر غلط ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک بنیادی وجہ ہے۔ وہ وجہ کیا ہے کہ جب عدالتیں ٹائم پہ فیصلے نہیں دیتی، انصاف نہیں دیتی، اور غریب امیر کے لیے قانون مختلف ہو جاتا ہے، پیسے کے بلبوتے پر کام ہوتے ہیں، پھر لوگ یہ سمجھتے ہیں یار ہمیں یہاں سے انصاف تو ملنا نہیں ہے۔ اس لیے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ عدالتوں میں لوگ لڑ پڑتے ہیں، اپنے ذاتی جو معاملات ہوتے ہیں اس میں بھی بہت سارے لوگ عدالتوں میں لڑ پڑتے ہیں، دستے گریباں ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ لوگوں کا اعتماد نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم عدلیہ کا بہت احترام کرتے ہیں، بہت احترام کرتے ہیں، لیکن ہماری عدالتیں فیصلوں کو زیادہ لمبا نہ کریں، بڑی کی طرح کھینچے نہ، جلد فیصلے دے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت عدالتوں پہ بھی اعتماد بحال ہوگا، اور یہ جو لوگ قانون کو ہاتھ میں لے رہے ہیں ان کا بھی خاتمہ ہوگا، اور جو لے رہے ہیں میں سمجھتا ہوں ان کو گورنمنٹ کو کڑی سے کڑی سزا دینی چاہیے۔ آصف علی تنبولی سے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جب کوئی جو ہے توہین رسالت کا مرتکب ہوتا ہے اور اسے کنفرم ہو جاتا ہے تو پھر قانون اس کے خلاف کیا سزا جو ہے؟ لیکن میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ 295 کا قانون جو ہے وہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پروٹیکشن کے لیے بنایا گیا ہے، جس کے تحت اس کو بلاسفیمی کہا گیا، اور بلاسفیمی جب ثابت ہو جاتی ہے تمام کرائیٹیریے کو فالو کرنے کے بعد تو اس کی سزائے موت ہے۔ دوسری بات جو ہے، دیکھیں پاکستان دنیا کا واحد ملک نہیں ہے جہاں پہ بلاسفیمی قوانین ہے۔ دنیا کے ہر مہذب معاشرے میں، ہر مذہب کے اندر ان کی مقدس شخصیات کو پروٹیکشن حاصل ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل آپ آئی پی سی اسرائیل پینل کوڈ اٹھا لیں، ان کے مطابق بھی بلاسفیمی قوانین موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ ہولو کاسٹ کے خلاف دنیا کے کسی میڈیا پہ نہیں بول سکتے۔ آپ وہاں پہ اگر یہ ہولو کاسٹ کے بارے میں سوالات اٹھاتے ہیں تو آپ بلاسفیمی کمٹ کرتے ہیں۔ انڈیا کا 295 جو ہے ہمارا پی پی سی کے تحت 295 نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ہے۔ انڈیا کا 295 جو ہے وہ صرف مذہب کی، ویسے بھی آپ توہین کریں تو وہاں وہ پروٹیکٹڈ ہے، آپ نہیں کر سکتے۔ آپ وہاں پہ ہنومان جو ان کے ایک گاڈ ہیں ہندوازم کے اندر، تو وہاں پہ آپ ان کی شان میں گستاخی کریں گے تو ان کے مذہب کے اندر یہ ہے کہ آپ کو سزا دی جائے گی۔ انگلینڈ کے اندر آپ ہر طرح کی فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن وہاں کے جو کنگ اور کوئین ہیں ان کے خلاف آپ بلاسفیمی کمٹ نہیں کر سکتے۔ اس کی ایک سمپل سی مثال یہ ہے کہ آپ کو میرے خلاف اپنی اظہار رائے کی آزادی ہے، مگر آپ کو مجھے گالی دینے کا حق نہیں ہے۔ دیر آر سرٹن لمیٹیشنز آف فریڈم آف ایکسپریشن۔ جہاں پہ ہمارے ہاں قوانین کو زیادہ کنڈیم کیا جاتا ہے، اس کی بنیاد صرف اور صرف ہم مسلمان ہیں۔ قانون کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، دنیا کے تمام مہذب معاشروں کے اندر ہر چیز کو ریگولیٹ کرنے کے لیے قوانین بنائے جاتے ہیں۔ اب یہاں پاکستان کے اندر بھی اگر مختلف مکتبہ فکر کے لوگ رہتے ہیں، یہاں پہ مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، یہاں پہ دنیا کے دیگر حصوں سے آئے ہوئے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں، تو ہر انسان کو اس بات کی آزادی نہیں دی جا سکتی کہ وہ جس کے بارے میں جس طرح منہ اٹھائے وہ اپنے خیالات کا اظہار کرنا شروع کر دے، اور اس طرح کسی کو یہ بھی اختیار نہیں دیا جا سکتا
کہ اگر وہ اپنے مسلک یا اپنے مذہب کے مطابق یہ سمجھتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ میرے مذہب کی توہین کر رہا ہے لہٰذا میں اس کو گولی مار دوں، نہیں، یہ نہیں۔ عدالتیں ہیں، ہاں میں مانتا ہوں بینگ اے ممبر آف لیگل فرٹرنٹی اور اس جوڈیشل سسٹم کا ایک پارٹ اینڈ پارسل بحیثیت کا لائر ہونے کی، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے عدالتی نظام میں بہت ساری کمیاں ہیں جن کو دور ہونا ہے ابھی، اور سارا کچھ برا بھی نہیں ہے، سارا کچھ ٹھیک بھی نہیں ہے۔ جن لوگوں کو انصاف مل رہا ہے اسی عدالتی نظام سے مل رہا ہے، اور جن کو نہیں مل رہا ان کو بھی اسی عدالتی نظام کے تحت نہیں مل رہا۔ لہٰذا یہ کہہ دینا کہ چونکہ عدالتوں کے اندر ان لوگوں کو سزا نہیں ہوتی اس لیے ہم یہ خود کر رہے ہیں، تو وہ ایک لیگل میگزین ہے، ون رانگ ڈز ناٹ جسٹیفائی انادر رانگ، ایک غلطی دوسری غلطی کا جواز پیدا نہیں کر دیتی، بلکہ اس غلطی کو ٹھیک کرنے کے لیے صحیح طریقہ اختیار کیا جانا چاہیے۔ تو جس کی وجہ سے میں آخر میں اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کروں گا کہ یہ قانون بنانے کے لیے بہت ساری جانیں گئی ہوئی ہیں، خدا را اس قانون کی اہمیت اور افادیت کو سمجھیں۔ اور میں یہ دوسری بات میری یہ ہے کہ اس قانون کا ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جس دن آپ نے اس قانون کو ختم کیا، جس طرح کا واقعہ سانہ سیالکوٹ میں ہوا ہے، لیکن لوگوں کو آپ یہ کہہ کے سزا دے سکتے ہیں کہ قانون موجود تھا پھر آپ نے قانون اپنے ہاتھ میں کیوں لیا؟ تو جب یہ قانون ختم ہو جائے گا پھر آپ لوگوں کو یہ بات نہیں کہہ سکیں گے، وہ کہیں گے جی ہم نے خود یہ واقعہ اس لیے کیا ہے کیونکہ قانون موجود نہیں ہے۔ تو یہ قانون بنانے کے لیے بڑی وزڈم تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ کوئی بھی مسلمان، وہ بڑا ہی گناہ گار اور نچلے درجے کا مسلمان ہو، سرکار کی ناموس پہ حملہ برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ قانون موجود ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم مسلمان جو ہیں جو اس طرح کے جاہلانہ حرکات کرتے ہیں کہ اپنے ہاتھ میں قانون لے لیا، ان کے اس عمل کی وجہ سے یہ قانون کمزور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اسلام بھی وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ ہاتھ بے زور ہیں، الحاد سے دل خوگر ہیں، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں۔ تو بدقسمتی سے جب مسلمان اس طرح کے معاملات کریں گے تو ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے مذہب پہ انگلی اٹھائی جائے گی، ان کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انگلی اٹھائی جائے گی۔ لہٰذا ہمیں اپنا کنڈکٹ اس طرح کا کرنا ہے، اپنے اعمال اس طرح کرنے ہیں کہ دنیا ہمیں دیکھ کے یہ کہے کہ جس نبی کے امتی اتنے کریکٹرفل لوگ ہیں وہ نبی کی شان کیا ہوگی۔ امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ فقہ حنفی کے ایک بہت بڑے امام ہیں، وہ بڑے خوبصورت اور جلیل القدر بزرگ تھے۔ تو ایک جگہ پہ وہ تشریف فرما تھے، لوگوں ان کے استقبال کے لیے بڑی دنیا آ گئی، تو وہاں ایک غیر مسلم بھی تھا۔ کسی نے پوچھا یہ کون آئے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ محمد ہیں۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کیا یہ وہ محمد ہیں جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمارے نبی ہیں، یہ تو امام محمد ہیں جو ہمارے فقہ کے امام ہیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ اگر چھوٹا محمد اتنا خوبصورت ہے تو بڑے محمد کتنے با کردار اور خوبصورت ہوں گے۔ تو یہ عرض کرنے کا مقصد ہے کہ ہم جس دن مسلمانوں نے اپنے کنڈکٹ کو ٹھیک کر لیا تو اس دن کسی کو ہمارے نبی کی ناموس پہ اور ذات پہ انگلی اٹھانے کا موقع نہیں ملے گا۔ تو یہ ہم مسلمانوں کے اعمال ہیں جس کی وجہ سے آج اسلام بھی متنازع ہے اور ہمارے آقا کی شان پہ انگلیاں بھی اٹھائی جاتی ہیں۔ اچھا انم، ایک بات میں اور ایڈ کروں، آپ کا سوال جو آپ نے کرنا کر لینا بعد میں، وہ یہ ہے کہ آج آپ دنیا کی تاریخ اٹھا لیں، کبھی کسی مسلمان نے کسی نبی کی شان میں گستاخی نہیں کی۔ وہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں، وہ آدم علیہ السلام ہوں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں، کسی مسلمان نے کسی نبی کی توہین نہیں کی، کسی کتاب کی، کسی صحیفے کی آج تک توہین نہیں کی۔ تو مسلمانوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ جو گورے ہیں، جو بہر کے لوگ ہیں، یہ مسلمانوں کو تنگ نظر سمجھتے ہیں، شدت پسند سمجھتے ہیں، اور اگر یہاں تک کہ وہ انسانی حقوق کے چیمپئن بنتے ہیں، کتا اگر مر جائے اس کا خیال کیا جاتا ہے، بلی کا خیال کیا جاتا ہے، لیکن انسانیت پہ ایک طرف تو ظلم کرتے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ کہ جب انسانیت کا یہ انسانوں کا دل دکھاتے ہیں، جب ان کو پتہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں، تو صرف ہزاروں، سینکڑوں، لاکھوں نہیں، اربوں لوگوں کا دل دکھتا ہے، اربوں لوگوں کا دل دکھتا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان ہزار دفعہ تنگ نظر ہوں، شدت پسند ہوں، کمزوریاں ہر ایک کے اندر پائی جاتی ہیں، لیکن مسلمان کبھی بھی بے ادب اور گستاخ نہیں ہو سکتا۔ مسلمان ہمیشہ ادب کرتے ہیں۔ باقی جو لوگ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کو قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے، عدالتوں سے انصاف لینا چاہیے، اور یقیناً عدالتیں ان کو انصاف دیں گی۔
بالکل ایسے ہی ہے. علامہ صاحب مجھے بتائیے گا یہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے منصب نبی کا فقتلو، کیا یہ صحیح ہے، صحیح سند کے ساتھ موجود ہے یا معتبر حدیث ہے؟ اس حوالے سے بتائیے. جی میں عرض کروں گا کہ منصب نبی فقتلوہ، یہ حدیث پاک ایسے ہے اور یہ بالکل مستند حدیث پاک ہے. قاضی ایاد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سند کے ساتھ لکھا ہے. صبح ہی میں پڑھ رہا تھا. اور لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھئی کوئی بھی اگر گستاخی کرتا ہے اس حدیث پاک کا، کوئی بھی چھری اٹھائے، تلوار اٹھائے، تیر اٹھائے کسی پر برسانا شروع کر دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قاضی ہوگا، جج ہوگا، اس نے سزا دینی ہے. تو گستاخ رسول کے بارے میں تو یہ تو اس کے بارے میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں. یہ تو متفقہ تمام علماء کا اجماع ہے کہ گستاخ رسول جو ہے وہ واجب القتل ہے. لیکن قتل کس نے کرنا ہے؟ اگر یہ گستاخی ثابت ہوتی ہے، یہ کورٹ نے کرنا ہے، قاضی جج نے کرنا ہے. بالکل. اور اس کے لیے گواہوں کا موجود ہونا ظاہر ہے. پروف کے بغیر تو اس طرح نہیں ہو سکتا ہے کہ قاضی اپنی طرف سے کسی کو قتل کر دے گا. پروف ہوں گے، گواہ ہوں گے، ثبوت ہوگا، سب کچھ، اس کے بعد فیصلہ سنایا جائے گا. صحیح. علامہ صاحب مجھے بتائیے کیا اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ صحابہ کرام اور نبی پاک کے دور میں بھی موجود تھے؟ آپ کو پتہ ہے کہ ایک بڑھیا تھی جو نبی پاک پہ کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی، اور نبی پاک جو ہے اس کے حوالے سے جب وہ بیمار ہوئی تو اس کی عیادت کو بھی گئے، تو نبی پاک بھی تو سزا دے سکتے تھے نا؟ نہیں، میں عرض کروں گا کہ پہلی بات یہ ہے اس دور کے واقعات الگ ہے. یہ جو بڑھیا والی روایت ہے، بہت سارے علماء کرام نے کہا کہ روایت ہے ہی نہیں، یہ اس طرح من گھڑت بات ہے، یہ کسی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے بڑھیا والی جو ہے. ایک تو یہ بات. اور دوسری بات یہ کہ صحابہ کرام کا معاملہ اور تھا. دیکھیں ایک یہودی اور منافق کا معاملہ ہے. فاروق اعظم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا. جب باہر نکلتے ہیں تو فاروق اعظم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جب یہودی اور منافق کا فیصلہ تھا تو فاروق اعظم نے رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں یہ جاتے ہیں کہ بھئی یہ فیصلہ سنیں. تو یہودی نے بتا دیا کہ آپ کے نبی نے فیصلہ کر دیا. تو اس موقع پر کیا ہوا کہ فاروق اعظم جاتے ہیں، گھر سے تلوار اٹھاتے ہیں، اس منافق کا سر قلم کر دیتے ہیں. فرمایا جو نبی کا فیصلہ نہیں مانتا، عمر کا اس کے بارے میں یہ فیصلہ ہے. اور پھر قرآن کی آیت نازل ہوئی، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فرمایا محبوب آپ کے رب کی قسم، جو آپ کے فیصلے کو آپ کو حاکم نہ مانے وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا. تو صحابہ کرام کی زندگی میں یہ واقعات ملتے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے. لیکن صحابہ کرام نے، آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ خچر نے پیشاب کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری نے، منافق نے منہ پہ کپڑا رکھا، فاروق اعظم نے تلوار اٹھا لی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ سبزی کدو شریف کے بارے میں ایک دفعہ کسی منافق نے کمنٹس کیے، فاروق اعظم نے تلوار اٹھا لی. لیکن صحابہ کرام کا جذبہ، صحابہ کرام پاورفل تھے، صحابہ کرام جج تھے، وہ صحابہ کرام تھے. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ دور حاضر میں کیونکہ عدالتیں ہیں اور سارا ایک عدالتی نظام ہے، اس وقت قانون کو کسی کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. جی صحیح. اور مجھے آخر میں بتائیے گا اگر گستاخی رسول کی سزا موت ہے تو کیا دنیا پر اس کے اثرات نہیں جائیں گے کہ اسلام جو ایک وحشی اور سخت مذہب ہے؟ اس حوالے سے آپ دونوں کو میں یہ عرض کروں گا کہ اگر یہ قانون صرف پاکستان میں ہوتا یا اسلام میں قوانین ہوتے تو پھر تو اگر کوئی کہتا ہے جب تمام مذاہب میں قوانین موجود ہیں، جتنے بھی مقدسات ہیں ان کی توہین کرنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کا معاملہ نہیں ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کی توہین کرنا جائز نہیں ہے، کسی صحابی کے توہین کرنا جائز نہیں ہے. جب جائز ہی نہیں ہے، ایک قانون ہے تو قانون تو پوری دنیا میں موجود ہے. دیکھیں بات یہ چور کے ہاتھ کیوں کاٹے جاتے ہیں؟ اسی لیے کاٹے جاتے ہیں کہ دنیا عبرت حاصل کرے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس ناانصافی نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جب معاملہ گیا، ایک سفارش کی گئی، حضور نے فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو پھر اس کے بھی ہاتھ کاٹے جائیں گے. یہ قانون ہے. اسلام کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا. اسلام تو یہ کہتا ہے آپ کسی کا نام ہی نہ بگاڑو. اسلام تو یہ کہتا ہے آپ کسی کی جاسوسی نہ کرو. اسلام تو کہتا ہے کسی پر ظلم نہ کرو. لیکن یہ جو اسلام کرا، دیکھیں آپ کا بچہ ہے، بچی ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ویسے آپ بچے کا رونا آپ سے برداشت نہیں ہوتا، لیکن ڈاکٹر انجیکشن لگاتا ہے، ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے، والدین دیکھ رہے ہوتے ہیں، بچہ تڑپ رہا ہوتا ہے. کبھی والدین ڈاکٹر سے لڑ پڑے؟ کیوں؟ کہ بچے والدین سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے بیٹے اور بیٹی کی بہتری کے لیے ڈاکٹر کر رہا ہے، یہ جو آپریشن ہو رہا ہے. تو اسلام جو بھی کچھ کرتا ہے، کسی کا ہاتھ کٹوانے کا حکم دیتا ہے، کسی کا سزا کا حکم دیتا ہے، یہ اسلام بہتری کے لیے کہتا ہے کہ معاشرے میں ایک لوگ عبرت حاصل کریں تاکہ غلط کام نہ کریں، رکاوٹ بنے. اس طرح سے پھر جس کو جو منہ میں آئے گا وہ کرتا رہے گا. صحیح. آصف علی صاحب آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی، دنیا میں کوئی بھی معاشرہ جو اپنے ملک کے اندر لیجسلیشن کرتا ہے وہ اپنی معاشرتی اقدار کو، روایات کو اور حالات و واقعات کو دیکھ کے لیجسلیشن کی جاتی ہے. دنیا کیا کہے گی آپ کے بارے میں، یہ بات کی بات ہے.
آپ نے اپنے معاشرے کو ایک مہذب معاشرہ بنانا ہے، ایک رول آف لا پہ عمل درآمد کرنے والا معاشرہ بنانا ہے، ایک مہذب معاشرہ بنانا ہے، ایک تعلیم یافتہ معاشرہ بنانا ہے۔ ان چیزوں کے حصول کے لیے ریاست جو ہے وہ لیجسلیشن کرتی ہے، قانون سازی کرتی ہے۔ ریاست سمجھتی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر مختلف قسم کے مختلف ڈائمینشنز ہیں، مختلف کلچرز ہیں، مختلف لینگویجز ہیں، مختلف ریلیجن کو فالو کرنے والے لوگ ہیں، مختلف سیکٹس یہاں پہ موجود ہیں۔ تو آپ نے ان تمام لوگوں کو، تمام چیزوں کو پیش نظر رکھ کے اپنے ملک کے اندر لیجسلیشن کرنی ہے۔ اب پاکستان جیسے ملک کے اندر 90% سے ابو جو ہیں وہ مسلمان ہیں، تو مسلمانوں کے جذبات جو ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کے لیے بڑے بے چین رہتے ہیں کہ وہاں پہ کچھ نہ ہو، اور کچھ بھی دیکھیں آپ جو مرضی کرتے رہیں، مسلمان آپ کو کچھ نہیں کہتے، وہ یہاں پہ یہ چیز برداشت نہیں کرتے۔ آپ نے وہ قوانین بنانے ہیں جسے آپ اپنے معاشرے کو ریگولیٹ کریں گے۔ تو دنیا کیا کہے گی؟ دنیا تو آپ کو آج تک تسلیم بھی نہیں کر رہی، تو ہم دنیا کو لے کے کہاں چلے جائیں؟ اب دنیا کے اندر بہت سارے قوانین ہیں جو ہمارے لیے ناقابل قبول ہیں، لیکن وہ اپنے معاشرے کے لیے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، وہاں وہ چل رہے ہیں۔ فار ایگزامپل دنیا کے اندر جو ہے وہ پروسٹیٹیوشن الاؤڈ ہے، ہمارے ہاں الاؤڈ نہیں ہے۔ کیا ہم نے ان کو روکا ہے کہ آپ نہ کریں؟ آپ کر رہے ہیں بھئی، آپ کی سوسائٹی کے اندر یہ ریکوائرمنٹ ہے۔ ہمارے ہاں بہت سارے قوانین ہیں جو آپ کو پسند نہیں ہے۔ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، دنیا کیا کہتی ہے وہ بعد میں آئے گا، پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ اپنے معاشرے کو کس طرف لے کے جائیں گے اگر اس قانون کو ختم کر دیتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کی، اس قانون کا ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر آپ نے اس قانون کو ختم کر دیا تو پھر تو ہر انسان اپنے ہاتھ میں چھڑی پکڑ لے گا، اور جس کو وہ سمجھے گا کہ جی اس نے گستاخی کی ہے، وہ کی بھی ہے یا نہیں کی، اس کے ساتھ کوئی ڈسپیوٹ ہے، کوئی مسلکی ہے، کوئی علاقائی ہے، کوئی مذہبی ہے، یا زبانی اس کے ساتھ ڈفرینسز ہیں، تو وہ تلوار اٹھائے گا، مذہب کا نام لے گا، مار دے گا۔ اس قانون کو رہنے دیں، کیونکہ یہ قانون جب بنایا گیا تھا تو یہ بہت ساری جدوجہد اور تگ و دو کے بعد بنایا گیا تھا۔ اس کی تمام جو ہے وہ ریکوائرمنٹ دیکھی گئی تھی کہ اگر یہ قانون نہ ہوا تو اس معاشرے کے اندر کتنا بگاڑ پیدا ہوگا۔ عرض یہ ہے، دنیا کی فکر غلام معاشروں کو بہت زیادہ ہوتی ہے، جن کا لینا دینا دنیا کے ساتھ ہوگا۔ جس دن آپ انڈیپینڈنٹ ہوں گے ہر اعتبار سے، آپ فائنینشلی، آپ پولیٹیکلی، آپ سوشلی، آپ ہر اعتبار سے جب آپ ایک باوقار، خود مختار اور واقعی آزاد ملک ہوں گے، پھر آپ کو دنیا آپ کو فالو کرے گی، آپ دنیا کو فالو نہیں کریں گے۔ تو اگر یہ قانون موجود ہے تو اس قانون کا جو ہے وہ صحیح استعمال بہت ضروری ہے۔ میں علامہ صاحب کے ساتھ ایک اور پروگرام میں میں نے ڈسکشن کیا تھا کہ جس دن ایک ایسا صحیح ایشو ہوا، کسی نے جرم کیا اور اس کو پراپرلی قانون کے مطابق اس کیس کو چلایا گیا، اور عدالت کے اندر گواہان نے آ کے واقعی گواہی دی، اور اس کے اوپر ڈاکومنٹری ایویڈنس بھی اتنا اسٹرانگ ہوا کہ وہ ریبٹیبل نہ ہو، اور عدالت نے جس دن ایک بھی ایسے ملزم کو سزا دے دی، اس دن اس طرح کے واقعات، گستاخی کرنے والوں کو بھی ہمت نہیں ہوگی کہ آئندہ وہ اس طرح کا کام کریں۔ لیکن ہم کریں کیا؟ ہم یہ کام کرنے کی نوبت ہی نہیں آتے، کیونکہ یہ کام مشکل ہے۔ ہم کرتے کیا ہیں، کسی نے یہ کام کیا، ڈنڈا اٹھایا، اس کو مار دیا، یہ کوئی حل نہیں ہے۔ اس سے پھر یہ قانون جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا، اعتراض اس پہ آئے گا، مسلمانوں پہ اعتراض آئے گا، دیکھیں جی یہ وحشی بن گئے ہیں۔ آپ برائے مہربانی جو شخص دیکھے، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ خاص طور پہ اقلیتوں کے حوالے سے تو بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان میں نے پہلے آپ کے سامنے پڑھا ہے کہ اس کے ساتھ اگر آپ نے ناحق کچھ کر دیا، ناحق، دیکھیں اس واقعے کو میں دو طرح سے دیکھ رہا ہوں کہ اگر تو اس شخص نے یہ کام کیا تھا تو بھی اس کی باڈی کو جلانا جو ہے یہ اس کا حق نہیں تھا، یہ ریاست نے اس کو سزا دینی تھی۔ اور اگر اس نے یہ کام نہیں کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب نے جو اس کا نوٹس لیا ہے وہ بہت اچھا کیا۔ اب آپ کے چینل کے تھرو وساطت سے میں وزیر اعظم صاحب کی خدمت میں یہ درخواست کروں گا کہ جو بھی اس واقعے کی انویسٹیگیشن ہو،
جو اس کی رپورٹ آئے برائے مہربانی اس کو پبلک کریں بالکل اور دنیا کو جائے کہ واقعی یہ مذہب کا سہارا لے کر نہیں کہا جا رہا ہے کہ وہاں کوئی بزنس ایشوز تھے، پارٹنرز کا معاملہ تھا، اگر ایک ایسا واقعہ تھا کہ اس شخص نے یہ کام کیا ہی نہیں اور اس کے ساتھ یہ کام جو ہے وہ منسوب کر دیا گیا ہے، تو پھر تو ان ملزمان کو کسی صورت بھی چھوٹ نہیں ملنی چاہیے اور ان کو نشان عبرت بنا دینا چاہیے، اور اگر اس نے کیا ہے تو بھی اس کو سزا ریاست نے دینی تھی۔ ان لوگوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کے اور ایک غیر ملکی کو جو ہے وہ اس طرح قتل کیا ہے جس کی قانون اجازت نہیں دیتا، تو بھی ان لوگوں کو نشان عبرت بنایا جانا چاہیے، اور دین بھی اجازت نہیں دیتا۔ کم از کم جلانا جو ہے وہ تو حالت جنگ میں بھی اسلام نے منع کیا ہے کہ تم اپنے دشمنوں کو جلاؤ نہیں، سرکار نے فرمایا بچوں کو چھوڑ دو، عورتوں کو چھوڑ دو، بوڑھوں کو چھوڑ دو، بیماروں کو چھوڑ دو، درخت نہیں کاٹنے، فصلیں نہیں کاٹنی، جلانا نہیں ہے بستیوں کو۔ تو تم نے ایک وہ شخص جو تمہارے ذمے میں ہے، جس کو اسلامی قوانین کے اندر ذمہ کہا جاتا ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ اسلامی اور معاشرے اور مسلمانوں کے ذمے میں ہے، اس شخص کو قتل کر دینا اور وہ بھی اس طرح وحشیانہ انداز میں، اس کی نہ کوئی دنیا کا مہذب معاشرہ اجازت دیتا ہے، اور کم از کم میرے اسلام جیسا خوبصورت مذہب تو بالکل نہیں دیتا۔ ہاں اپنے نام کی انٹرپریشن کریں، جو مرضی کرتے پھریں، اسلام کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گی جنہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان انم نقوی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔